अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बिला आमीन। पारा नंबर 12 का आगाज़ आज हम करेंगे। इससे पहले हम कल के सवाल के जवाब का देख लेते हैं जो आपने भेजे हैं। सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि सूरह तौबा की जो आयत आई थी कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन से उनके माल और उनकी जान का जन्नत के बदले सौदा किया है, उसके आगे जो सिफ़ात बयान की गई हैं कि ये लोग कैसे होते हैं जन्नत में जाने वाले, उन सिफ़ात पे एक नज़र डाल लेते हैं। ये तमाम वो सिफ़ात हैं जो इससे पहले हमने मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ सिपारों में पढ़ ली हैं। पहली है कि ये लोग अल्लाह की तरफ पलटते हैं, बार बार पलटते हैं, गलती हो जाती है तौबा कर लेते हैं और सिद्क़े दिल के साथ करते हैं। उसके बाद दूसरा ये कि अल्लाह की बंदगी बजा लाते हैं, अपने आप को अल्लाह की अताअत में दे देते हैं, अल्लाह की तारीफ़ के गुण गाने वाले, अल्लाह की निशानियों को देखने वाले, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देख के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले। फिर उसके बाद है उसकी खातिर ज़मीन में गर्दिश करने वाले, यानी इनकी तमाम दौड़ धूप अल्लाह के लिए है। घर से निकलते हैं, कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कहीं वक्त लगाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह के लिए हैं। उसके आगे रुकू और सजदे करने वाले, यानी उनकी इबादत। फिर उसके बाद नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपने सूरह बकरा में पढ़ लिया था कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। और आखिर में है कि अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं, जो अभी हमने सूरह निसा, सूरह मायदा मुख्तलिफ जगह ये पढ़ा है कि अल्लाह की दी हुई हुदूद की और बंदिशों की पाबंदी करो। तो ये तमाम सिफ़ात होती हैं उन लोगों के अंदर जो जन्नत में जाना चाहते हैं। इसकी रोशनी में हम अपना जायज़ा ज़रूर लेंगे। अब हम आ जाते हैं पारा नंबर 12 के ऊपर। पिछले पारे के बिल्कुल आखिरी सफ़े पे सूरह हूद शुरू हुई थी, तो आज हम सूरह हूद से इब्तिदा करते हैं। ये भी मक्की सूरत है और इसका अंदाज़े बयान भी यही है कि इंसान को ईमान की तरफ मुतवज्जे किया जाता है, मिसालें दी जाती हैं, समझाया जाता है। शुरू होती है कि अल्लाह ताला सीनों में छुपे हुए भेदों से भी वाकिफ़ है। ये बहुत तसल्ली देने वाली आयत भी है और बहुत डराने वाली आयत भी है। अल्लाह ताला जानता है जो हम सब ने अपने सीनों के अंदर छुपाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। कोई रास्ता ऐसा है जिस पे चलना चाहते हैं, चल नहीं पाते। अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात सामने आ जाती हैं। बहुत कुछ अल्लाह के लिए लगाना चाहते हैं, शायद मैसर नहीं है। तो यहाँ पे तो अल्लाह ताला तसल्ली ये दे ही रहा है, जो हमने कल की सूरत में भी पढ़ा था कि जो अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करते हैं, अल्लाह ताला उनको अजर देता है। लेकिन इसके साथ जो डराने वाली चीज़ है वो ये है कि अल्लाह ताला जानता है कि दिलों के अंदर कैफियत क्या चल रही हैं। किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो क्यों हैं, किसी की कोई चीज़ माफ़ की जा रही है तो क्यों माफ़ की जा रही है, किसी के साथ खुशदिली से मुलाकात की जा रही है तो क्यों की जा रही है, दिल के अंदर की कैफियत क्या है। कहीं दिल में कोई गुस्सा, गज़ब, कीना, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो अल्लाह ताला जितने भी आमाल इंसान दुनिया में करेगा, उसकी कदर व कीमत क्या होनी चाहिए, ये तय इस बुनियाद पे करेगा कि दिल के अंदर क्या चल रहा है। फिर उसके बाद फरमाया कि ये अक़ीदा ज़रूर होना चाहिए जो ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह कर देगा कि हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान तिजारत भी करे, कोशिश भी करे, लेकिन अक़ीदा ये रखे कि अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है कि हर एक को उसका रिज़्क़ पहुँचाएँ। फिर उसके बाद वही दोबारा सिखाया गया सबक जो हमने कई दफ़ा पहले पढ़ा है कि मोमिनीन सब्र और शुक्र करते हैं, हर हालत में से निकल जाते हैं। सब्र और शुक्र हर हाल में मतलूब है। ये नहीं है कि जब बहुत मिले तो शुक्र करूं और जब ना मिले तो सब्र करूं। दोनों सूरतों में अगर बहुत ज़्यादा मिल भी जाए तब भी सब्र यह है कि इंसान के अंदर ठहराव हो और वापस से बाहर ना हो, और अगर ना मिले तब भी अल्लाह का शुक्र करना मतलूब है। फिर एक सवाल किया है कि क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं? जिसको हिदायत नज़र आ रही हो और जिसको ना आ रही हो, दोनों के अमाल एक जैसे तो नहीं होंगे। और उसके बाद जाके फिर मौजू बदलता है अम्बिया की तरफ। बहुत सारे नबियों का जिक्र किया जाता है और इन हालात में किया जाता है कि लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में कई दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं, पहले भी हो चुकी हैं, और शायद हम भी कहीं इसका कहीं ना कहीं कोई हिस्सा देख रहे हों। शुरू होता है हज़रत नूह की तरफ से, अपनी कौम को बुलाते हैं और क्या फरमाते हैं। सारे अम्बिया की जितनी भी अल्लाह ताला ने तस्कीर ज़िक्र की है, जो वो अपनी कौम से मुखातिब करते हैं, वो एक ही बात है,
اللہ کی بندگی کرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتا، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ یہ ایک دین کی طرف بلانے والے کے لازمی خطبہ یا لازمی چیزیں کہ اس کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ تعریف چاہیے، وہ بلاتا ہے اللہ کی طرف۔ اور وہ لوگوں کو یہ نہیں کہے گا کہ میری اطاعت کرو، وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اور تمام انبیاء نے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی۔ حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بلاتے ہیں، ان کی قوم کہتی ہے کہ نہیں، آپ تو عام سے انسان لگتے ہیں، آپ میں ہمیں کوئی نشانی یا کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آتی۔ قوم نہیں مانتی، نتیجہ کیا آتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لیکن ان اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ حضرت نوح کہتے بھی ہیں کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ تو میرے اہل و عیال میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کے اہل و عیال تو وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، یعنی خونی رشتوں سے زیادہ مقدم وہ رشتے ہیں جن سے ایمان کا رشتہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوسرے ربا کے اوپر، وہی سلسلہ کرام چل رہا ہے۔ پہلے ذکر آتا ہے حضرت ہود دعوت لے کے جاتے ہیں قوم عاد کی طرف، یہی بات کہتے ہیں میں کوئی اجر نہیں مانگتا، اللہ کی بندگی کرو۔ قوم کہتی ہے کہ کوئی سری گواہی نہیں ہے، کوئی سری شہادت ہی نہیں ہے آپ کے پاس جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ بھی انکار کرتی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اور اس پہ بھی عذاب آتا ہے، لیکن اہل ایمان بچا لیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت صالح دعوت دیتے ہیں قوم سمود کو، اسی طرح پکارتے ہیں، یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی دی ہوئی نشانی یہ اونٹنی ہے، اس کے ساتھ تعرض نہ کرنا۔ قوم وہی کرتی ہے، نہیں مانتی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عذاب الہی، لیکن اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط کی قوم کی باری آتی ہے۔ جب فرشتے جاتے ہیں تو پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت لوط کی قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ حضرت لوط کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں جا کے بھی ان کو بتایا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، اور آخر کار وہ قوم انکار کرتی ہے، عذاب الہی آتا ہے، لیکن اہل ایمان کو وہاں پر بھی بچا لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم تیسرے ربا کی طرف آتے ہیں۔ تیسرے ربا میں حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو پکارتے ہیں، یہی الفاظ کہتے ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، لیکن وہ قوم بھی نہیں مانتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے، لیکن اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے۔ یہ جتنے قصے ہم نے اب تک کے سنے، ان تمام قصوں کے اندر جو سبق دینا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اس سے میسیجز نکلتے ہیں، وہ اب ہم بات کر لیتے ہیں، جو زیادہ تر اس پارے کے تیسرے ربا کے اندر آتے ہیں۔ ان تمام قوموں کی الگ الگ نمایاں چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ مثال کے طور پہ حضرت شعیب کی قوم کی خاص بات یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارا مال اپنی منشا سے خرچ کیوں نہ کریں۔ قوم لوط ہم جنس پرستی تھی، قوم سمود اللہ کی نشانی کو ٹھکراتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ قصے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو کسی پوائنٹ پہ یہ لگے گا کہ ہر قوم کی تو ایک تھی نا، ہمارے معاشرے میں ساری کی ساری ہیں، یعنی ہر قوم کی ایک پرومیننٹ چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ ان کو عذاب ملا۔ میرے معاشرے میں مجھے یہ ساری نظر آتی ہیں۔ شاعر اللہ ہم نے پہلے بات کی تھی، جمعے کا دن، اس کی بے حرمتی نظر آتی ہے، ناپ تول میں کمی نظر آتی ہے، اپنی مرضی اپنی منشا سے مال خرچ کرنے کی خواہش نظر آتی ہے، یہ کہنا کہ ہم اپنے باپ دادا کے اس پہ چلیں گے یہ بھی نظر آتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ جو سبق دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ تمہارا رب ایسے ہی کسی بھی ظالم بستی کو کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے، کبھی بھی یہ ہو سکتا ہے، اچانک، سوچا بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جس نے جو عمل کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو ملے گا، چاہے اس نے نیکی کی ہوگی چاہے اس نے برائی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں تمام لکھی جا رہی ہوں گی۔ پہلے یہ سمجھنا شاید مشکل ہوتا ہو، اب تو ہم اچھی طرح ایس ڈی کارڈز، فون میموری، ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ اب تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ لائیو ٹرانسمیشن کیا ہے، ریکارڈڈ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ڈیٹا میرا اور آپ کا جمع ہو رہا ہے، ایک یو ایس بی ہم سب کی جو بن رہی ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں میرے سامنے لا کے کھڑا کر دے، چھوٹی 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 چیزیں تو میں بھول بھی چکی ہوں۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ راہ راست پہ ثابت قدمی بہت اہم ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں تھوڑا آگے بڑھ جاؤں، یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں مجھے تقویٰ زیادہ محسوس ہوتا ہے، قرآن سے تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے، عبادتیں بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، لیکن ثابت قدم رہنا،
ایک دفعہ اگر اللہ کے راستے پہ قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے نا، تو اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اس راستے کے اوپر چلانا یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ راستہ آسان ضرور کرتا ہے۔ ایک اور چیز یہ بتائی کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ انسان بہت ساری نیکیاں جمع کرے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یقیناً اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، لیکن ہمارے اعمال نامے میں بہت ساری دانستہ نادانستہ گناہ موجود ہوں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اتنی ساری نیکیاں جمع کر لوں جو میرے گناہوں بیلنس کر سکیں، اور پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کروں، وہ جو کسی کو پانی پلا دینا، وہ جو سلام کرنا، وہ کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا، وہ راستے سے کوئی پتھر کا ہٹا دینا، اپنے نامہ اعمال کو بھرنے کی فکر کروں۔ جس طرح ہم وہ چھوٹے چھوٹے کوئنز اپنے پرس کے کسی خانے میں ڈالتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو بھول چکے ہوتے ہیں۔ 5 روپے کا وہ سکہ تو ہمیں اہمیت بھی نہیں رکھتا ہمارے لیے، لیکن جب ہم کبھی اس کو گننا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا رکھنے میں تو صرف 5 تھے، نکلے تو اتنے سارے ہو گئے۔ اسی طرح وہ نیکیوں کے جو کوئنز ہیں نا، ان کو ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، جب ضرورت ہوگی تو وہ اتنے سارے بن کے پہاڑ بن کے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جو ہے ان کی بھی قدر کرنا اور ان کو بھی اہمیت دینا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہی فرمائی کہ نماز اور صبر، یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، یہ 2 چیزیں انسان کو تقویت دینے والی ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناحق کسی بستی کو تباہ کرنے والا نہیں ہے جب تک اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور یہ وہی اعادہ ہے جو پہلے بھی آیا تھا کہ ضرور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں۔ جب تک ایسے لوگ موجود رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ اس بات کی امید ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ضرور ان میں سے بہتر ہو جائیں گے، ضرور بات سن لیں گے، لیکن جب سارے ہی لوگ اس میں مطمئن ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کو غرق کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیوں نہ زمین میں کوئی اہل خیر رہے جو لوگوں کو متوجہ کرتے، کیوں نہ ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو روکتے، صرف نیکی کا حکم ہی نہیں دینا، برائی کو بھی روکنا ہے، اس کی بھی یہاں پہ ساتھ ساتھ ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں پارہ نمبر 12 کے چوتھے ربع کے اوپر۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ یوسف، اور ایک طویل قصہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ملتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے حضرت یوسف کے خواب سے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سناتے ہیں، اور ان کو منع کرتے ہیں ان کے والد کہ یہ خواب ابھی اپنے تک ہی رکھیں اور کسی اور کو نہ سنائیں۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ ہے جو آپ نے یقیناً سب نے سنا ہوا ہے کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائی اپنے والد کی اجازت سے لے کر جاتے ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر والد کو آ کے بتاتے ہیں کہ جیسے بھیڑیا کھا گیا، اور حضرت یعقوب کے جو جملے اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اب تو میں صبر ہی کروں گا، بہترین صبر۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو وہ صبر پسند آیا کہ ہمیں پڑھایا گیا کہ آج ہم اتنے 100 سال بعد بھی وہ قصہ یاد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس واقعے میں یہ بھی پڑھایا گیا کہ ایک تدبیر ہے جو انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر ہے جو اللہ کرتا ہے۔ کس طرح اپنے طور پہ تو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اپنی طرف سے تو بات ختم ہو گئی تھی، اپنی طرف سے تو بہترین تدبیر تھی، سب مطمئن ہو گئے تھے، والد کو بھی جواب دے دیا، لیکن اللہ نے کیا تدبیر کی، اور اس کنویں میں ڈالے جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیسے راستہ بناتا ہے کہ اس کنویں سے ایک آدمی نکالتا ہے، وہاں کا بڑا صاحب حیثیت شخص ہے، اپنے گھر لے کے جاتا ہے، وہاں پہ کردار پہ الزام لگایا جاتا ہے، اور آخرکار پھر قید خانے میں ڈالے جاتے ہیں، جہاں سے پھر دربار میں جانے کا راستہ بنتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت یوسف پہ جب یہ کردار کشی کا الزام لگتا ہے یا جب ان کو دعوت دی جاتی ہے گناہ کی طرف، تو ان کی عمر کیا تھی؟ وہ 20s میں تھے، یعنی یہ کسی بزرگ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اس ایج کی بات ہو رہی ہے جب انسان اپنے یوتھ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اس وقت یہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے اپنے نفس سے بہت ڈر ہے۔ اور کریکٹر کی یہ مضبوطی وہاں بھی نظر آتی ہے، قید میں بھی نظر آتی ہے۔ قید خانے میں کچھ قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو سبب بناتا ہے وہاں سے نکلنے کا۔ لیکن ایک بات ہمیں اس میں بڑی خاص ملتی ہے، اور وہ یہ ملتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں تو وہاں پر بھی وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ میں تو خود اپنے برے حالات میں ہوں، اچھا کبھی دین کی دعوت دوں گا، یا یہ سمجھیں کہ اچھا کسی ایسے شخص کو دوں گا جس کو بلانے کا کوئی فائدہ ہو، جس کی کوئی کسی کلاس سے تعلق رکھتا ہو، میرا کوئی کام کروا دے، اس کسی سے ٹرمز رکھنے یا نہیں، ایسا کوئی سوال نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جملے کوٹ کیے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں اپنے ساتھیوں سے کہے ہیں، اس لیے کہ پہلے دن سے پتا تھا کہ کام تو یہی کرنا ہے، یہی کام کیا،
جب جیل میں تھے یہی کام کیا، جب تخت پہ پہنچے۔ تو زندگی میں یہ والا کام کہ مجھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، خیر کو پھیلانا ہے، جو ایک اچھی بات بھی مجھے پتہ چلے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ میری زندگی کے کون سے فیز میں میرے لیے آسانی ہوگی، کب مجھے سہولت ہوگی، کب وقت ہوگا۔ زندگی کا کوئی فیز بھی آسان نہیں ہوتا، زندگی کے کسی فیز میں بہت ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ زندگی خود ہی سمجھا دیتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا زندگی میں کہ میں سوچوں کہ اچھا اب میں فارغ ہوں نا، اب میں دین کے لیے وقت دوں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو زندگی کے بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ہی یہ کام بھی کرنا ہوتا ہے، دین کو سمجھنا بھی ہوتا ہے، سمجھانا بھی ہوتا ہے، آیتوں پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے یہاں پہ حضرت یوسف کا ذکر کیا کہ جو زندان میں ان کے ساتھی تھے، اس وقت کو بھی انہوں نے استعمال کیا اور ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس کے آگے یہی قصہ اگلے سپارے میں بھی ہے، تو ہم مزید تفصیل سے انشاءاللہ جب ہم 13واں سپارہ پڑھیں گے تو اس پہ مزید غور کریں گے۔ آج کا سوال بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے آپ یقیناً یہ آڈیو دوبارہ سنیں گے، اور اگر آپ نے نہیں سنی تو مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ میرا خیال ہے کہ شاید دوبارہ سنے بغیر آپ اس کا جواب نہ دے سکیں۔ سوال یہ ہے کہ 12ویں پارے میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے، یعنی کتنے نبیوں کا نام ابھی اس سپارے کے اندر آیا ہے۔ اس کا جواب ضرور مجھے بھیجیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب 13ویں سپارے کے ساتھ دیکھیں گے۔ آج کی دعا اسی سپارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 47 ہے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔